खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। सब खुश हैं? बड़ी अच्छी गवाहियाँ जो है वो खुदा के लोगों ने बयान की हैं। कलाम कहता है जिसके पास बेटा है उसके पास क्या है? गवाही है, और उसके पास हमेशा की ज़िंदगी भी है। और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं है उसके पास गवाही भी नहीं है। ठीक है, तो अपने अंदर गवाही रखनी है तो फिर हमें ज़रूर है कि हम खुदा के बेटे यीशु मसीह के पास आएँ। लूका की इंजील उसका 10वां बाब 25वीं आयत से लेकर 37वीं आयत तक एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है जो खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर बयान किया है। किसी को समझाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने यह वाक़या बयान किया था। लूका की इंजील 10वां बाब हम इसको पढ़ेंगे। लिखा है, और देखो एक आलू में शरा उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा कि ऐ उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा, तौरात में क्या लिखा है, तू किस तरह करता है? उसने जवाब में कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। मगर उसने अपने ताई रास्तबाज ठहराने की गर्ज से यीशु से पूछा, फिर मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने जवाब में कहा, एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में गिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और आदमुआ छोड़कर चले गए। इत्तफाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी तरह एक लावी उस जगह आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां आ निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैल लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी कब्र गिरेगी। दूसरे दिन 2 दिनार निकाल कर बटियारे को दिए और कहा, इसकी कब्रगिरी करना और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा कर दूंगा। इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में गिर गया था, तेरी दानिश में कौन पड़ोसी ठहरा? उसने कहा, वो जिसने उस पर रहम किया। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। खुदा अपने कलाम की वसीले हम सबको बरकत दे। आमीन। आप बैठ सकते हैं। इस वाक़या को पढ़ने से पहले या बयान करने से पहले जब हम लूका की इंजील उसके 10वें बाब को शुरू से पढ़ते हैं या थोड़ा सा उससे पीछे चलते हैं, 9वें बाब में आते हैं, तो वहां पर ऐसा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के साथ जा रहे हैं और बहस ये शुरू हुई है कि हम में से बड़ा कौन है। हर शख्स बड़ा बनना चाहता है। कौन बड़ा बनना चाहता है? कोई भी नहीं बनना चाहता। एक बात ये है, और कुछ लोग हैं जो बड़े बनना चाहते हैं। तो जब बहस शुरू हुई, उस बहस में याकूब और यूहन्ना 2 भाई थे जो खुदावंद यीशु मसीह की मासी के बेटे थे। किसके बेटे थे? खाला के बेटे थे, मासों के बेटे थे, मासी के बेटे थे, और ये भी उस बहस में शामिल थे। और ये बहस शामिल थी कि अब बड़ा कौन है। खुदावंद यीशु मसीह ने जैसे ही ये बात सुनी तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम में से कोई बड़ा बनना चाहता है वो सबसे छोटा बने। कौन बड़े बनना है? बड़े बनना चाहते हैं? कौन बड़ा बनना चाहता है? अजय भी सारे लोग बड़ा नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन वो लोग जितना हाथ बना किया इसका मतलब कुछ छोटे बने ताकि खुदा मानो बड़ा बना। हालेलुया। तो शागिर्दों को खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा। थोड़ा आगे बढ़े तो शागिर्दों ने देखा कि एक शख्स बड़ा जोशीला है और वो यीशु का नाम लेकर बदरूहें निकाल रहा है। क्या कर रहा है? यीशु का नाम लेकर बदरूहें निकाल रहा है। तो उन्होंने यीशु मसीह को आकर बताया कि हमने उस शख्स को तेरे नाम से बदरूहें निकालते देखा है और हमने उस शख्स को मना किया है, लेकिन वो मना नहीं हुआ। इसलिए कि जो हम कहते हैं वो हमारी नहीं मानता और तेरे पीछे नहीं आता। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो हमारे
ہماری طرف ہے وہ ہمارا مخالف نہیں ہے. اگر کوئی شیطان کو بجاؤں ہے جو بجاؤ دو یہ مطلب وہ سارے نال ہے, کیونکہ میں بھی اس سے بھی آیا ہوں کہ دنیا کو نجات دے سکا. ٹھیک ہے. تو آج کل کیا ہوتا ہے کہ منسٹریز کے لوگ قابض ہو جاتے ہیں اپنی جگہوں پر, اور وہی سمجھتے ہیں کہ جو کچھ سانو خدا نے دیتا ہے کوئی اور شخص یہ حصہ دار نہیں ہے. اور یسوع مسیح نے صاف الفاظ سے کہا کہ جڑا سارے مخالف نہیں ہے وہ مطلب سارے نال ہے. اور آگے بڑھنے ہیں تو دیکھنے ہیں کہ یسوع مسیح نے لوگوں کو کہا کہ میرے پیچھے آؤ. ایک شخص خداوند یسوع مسیح کے کول آیا تو انہیں کہا کہ خداوند یسوع مسیح تھوڑا سا مجھے ٹائم دے کے میں اپنے باپ کو دفن کر کے آ رہا ہوں واپس. تھوڑا آگے بدے دیکھو اور نوجوان آیا کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میرے پیچھے چلے آؤ میں تم کو آدمگیر بناؤں گا. انہیں کہا کہ خداوند یسوع مسیح پہلو گھر میں بائے بائے گھر آن دیں تو پھر میں آنا ہے تیرے پیچھے ہو گا. تو یسوع مسیح نے ان سے کہا, یسوع نے اس سے کہا جو کوئی اپنا ہاتھ حل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ہے. جس شخص نے خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کر لیا ہے, یا وہ جانتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے, اور پھر بھی اس کے باوجود وہ ہیلے اور بہانے کرتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں وہ کام کر لوں, خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ وہ شخص میرے لائق نہیں ہے. جب ہم نے یسوع مسیح کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ چلنا ہے. اگے دیکھنے ہیں خداوند یسوع مسیح نے 70 لوگوں کو دو کر کے مکہ سے بھیجا جتنے خداوند یسوع مسیح آپ جانا چاہتا سی تاکہ گراؤنڈ تیار ہو سکے کہ جدوں خداوند یسوع مسیح اس علاقے پہنچے ایک بڑا کروسیڈ ہو سکے, ایک بڑی جڑی ہے عبادت ہو سکے, اور لوگ شفا پان, نجات پان, زندگی پان کے کثرت نال پان. شاگرد بڑے خوش واپس آئے تھے 70 کے 70. کہتے ہیں یسوع مسیح آج بڑا زبردست کام ہوا ہے. یسوع مسیح نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یسوع مسیح تیرے نال دے بدروہاں بھی ساڈے تابعدار ہیں. یہ انہاں کیا ہے کہ یسوع مسیح تیرا نال ہے نا تے جو بدروہاں نو اسیاں نے وہی ماندیاں نے. یسوع مسیح نے کیا اس تو خوش نہ ہو کہ بدروہاں تہاڈے تابعدار نے, اس تو خوش ہو کہ تہاڈے نال کتابیں ہی ہاتھ لے کے ہون. کہ مت سوچو کہ اسی بہت زیادہ خدمت کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, وہ پھلدار ثابت ہو رہا ہے. ہم سب کو پہلے خداوند دے نال وقت گزارنا ہے, وہ نال دوستی کرنا ہے. جب ڈبنا نے بیان کیتا ہے کہ پہلے کتنے لوگ سن تے بعد کل کتنے سن 15. ٹھیک ہے. فیلوشپ آتی گئی. یسوع مسیح کلا سی 3 شاگرد ملے کتنے ہو گئے 4 12 شاگرد ہو گئے تے یسوع مسیح 13واں ہو گیا تے بعد اتنے لکھا کہ 70 شاگرد ہو گئے. تے جدوں یسوع مسیح مردیاں تو جی اٹھیا ہے تے لکھا کہ 500 شاگرداں تو زیادہ لوگوں کو یسوع مسیح ملیا ہے. ایک ایسی تحریک خداوند یسوع مسیح نے چلا دیتی سی کہ شاگرد ہر روز بڑھتے گئے اور آج خدا کا شکر کرنے ہیں کہ دنیا کا سب سے زیادہ جتنے بھی لوگ دنیا کے موجود ہیں سب کو زیادہ لوگ خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہیں. ہاللیلویا. جو کچھ خداوند یسوع مسیح سے کر رہا ہے. یہ واقعہ سارے چل رہے تھے اور یہ واقعات چل رہے ہیں. ایک شخص جڑا بہت پڑھیا لکھا ہے, جڑا شرع دا عالم ہے, شریعت نو او انگلیاں تے یاد کر کے بیٹھا ہے, ہر ایک چیز نو جاندا ہے, تے خداوند یسوع مسیح دے کول آن کے تے یسوع مسیح دی آزمائش کرن لگا ہے. تے آزمائش کی کرن لگا ہے, کہن لگا کہ خداوند میں کی کراں کہ ہمیشہ دی زندگی پاواں. اج لوگ ہمیشہ دی زندگی پان واسطے بڑے بڑی جگہ تے جا کے سجدہ کرتے ہیں. اسی پچھلے دن ملتان چ ویکھیا کہ کچھ لوگ اگ جلا کے اگ کی پرستش کرتے سن. یہ مقصد کی ہے کہ کچھ نہ کچھ لگ جائے گا, لیکن بائبل بیان کرتی ہے جو غیر معبودوں کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کا غم بڑھ جائے گا. ایک شخص خداوند یسوع مسیح کے کول آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں کی کراں کہ میں ہمیشہ دی زندگی پا لواں, کیونکہ یسوع مسیح نے جدوں اپنی خدمت کا آغاز کیتا ہے یسوع مسیح نے کہا ہے کہ توبہ کرو کہ آسمان دی بادشاہی قریب آ گئی ہے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یسوع مسیح ہمیشہ کی زندگی دینے واسطے آیا کہ ایک شخص یسوع مسیح جان کے سوال کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح میں کی کراں کہ میں ہمیشہ کی زندگی پاواں. یہ یہودی شخص سیگا, یہ یہودیاں کا نظریہ ہے سیگا کہ تسی زیادہ تو زیادہ ہدیے دیو, خوراک دیو, غریباں دی مدد کرو تے تانوں آسمان دی بادشاہی جگہ مل جائے گی.
تے اے شخص اتنا کی کہہ رہا ہے کہ میں کی کرا کہ ہمیشہ دی زندگی پاواں. یسوع مسیح نے کہا ہے کہ تو شرع دا عالم ہے، تینوں ساری شریعت آتی ہے، تو شریعت پڑھانا ہے، تو منو یہ دس کہ تو کلام چ کی پڑھنا ہے. انہیں کہا جی میں ایک کلام چ پڑھیا ہے استثنا دی کتاب وہ چھٹا باب تے چوتھی آیت تو لے کے 8ویں آیت یہ پڑھیا ہے کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت تے اپنی ساری عقل نال کدنا محبت رکھ، خدا نال محبت رکھ تے اپنے پڑوسی نال اپنی محبت رکھ. خدا مجھے یسوع مسیح نے کہا کہ کچھ ہی پڑھیا ہے. ٹھیک ہے. اور آگے لکھا ہے اس نے جواب میں کہا خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری طاقت، عقل سے، اپنے پڑوسی سے اپنی برابر محبت رکھ. اس نے اسے کہا تو نے ٹھیک جواب دیا، یہی کر تو جیے گا. خداوند یسوع مسیح کی آزمائش کر رہا ہے کہ یسوع مسیح کوئی فرق گل کرے، کوئی فرق تعلیم دے کہ میں ایک الزام لاواں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جس مقصد واسطے آیا تھے وہ مقصد یہ سی کہ میرے تے تہاڈے واسطے سلیب تے اپنی جان قربان کرے. اور اے لوگ جڑے پکی فریسی سن یا سردار قائم سن یا شرع دے عالم سن، انہاں دی کوشش ایسی بھی کسی بھی طریقے خداوند یسوع مسیح کو پھڑ کے تے مار دیے، اینو ختم کر دیے، کیونکہ اے دے دیوانے زیادہ تو زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں اور اے دے دیوانے اینے جشیلے نے کہ جیل دی بھی چلے جان کے آج بھی چلے جان تے چین نہیں کرتے. اس لیے بہتر ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو ختم کر دیتا جائے. خداوند یسوع مسیح نے اپنی گل تے ختم کی ہے. تے دوسرا سوال یہ کیتا کہ پھر میرا پڑوسی کون ہے؟ کہ خداوند یسوع مسیح نے تمثیل کی ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ ایک شخص یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا ہے. رستے وچ کی ہویا ڈاکواں نے گھیر لیا. میں جو تفسیر پڑھ رہا تھا میں سمجھتا کہ شاید خداوند یسوع مسیح نے ایک واقعہ بیان کر دیتا ہے، لیکن واقعہ ایویں بیان نہیں سی کیتا. حقیقت سی کہ یروشلم کو جڑے لوگ یریحو تے جاندے سن، یہ تقریباً 27 تو 28 کلومیٹر کا فاصلہ سی گا. ہن جان آباد علاقہ سی جویں جنگلاں تے تسی گزرتے جے تانوں خوف آندا ہے اور بہت دفعہ جنگلاں چ ڈاکو لٹ لیندے نے. ایس صورتحال یروشلم تے یریحو دے درمیان سی گی. اور کسی جگہ تے اگر تسی پہاڑاں تے گئے ہو، مری گئے ہو یا سواد گئے ہو، تانوں پتہ چلے گا کسی جگہ تے ایہو جے خطرناک موڑ آندے نے کہ تانوں کہ گڈی نظر نہیں آ رہی. کسی جگہ تے یروشلم تے یریحو جاندیاں ہویا ایہو جے خطرناک موڑ آندے سن کہ ڈاکو لوگ کے بیٹھے ہوندے سن، تانوں پتہ ہی نہیں کہ کوئی بندہ چھوڑ کے بیٹھا ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ایک شخص جڑا یروشلم تو یریحو کی طرف جا رہا ہے. یروشلم کا مطلب ہے سلامتی کا شہر تے یریحو کا مطلب ہے بربادی کا شہر. یروشلم کا مطلب کی ہے سلامتی کا شہر. جاگو تھوڑا جاگو ہوش کرو. سلامتی کا شہر تے یریحو کا مطلب کی ہے بربادی کا شہر. پہلی گل ہے کہ یہ شخص کلا ہی جا رہا ہے، کسی کو نال لے کے نہیں جا رہا. اسی بھی زندگی چ بہت دفعہ کلا ہی مشکلات سہ رہے ہوتے ہیں، تکلیفاں سہ رہے ہوتے ہیں اور خدا نوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خداوند شاید سارے دکھ دے مصیبتاں تو میرے واسطے رکھنیاں نے، لیکن جب اسی دوسرے کے نال بیٹھ کے چل رہے ہیں ساری بڑی مدد ہو جاتی ہے. یہ شخص کلا ہی جا رہا ہے اور یسوع مسیح نے کہا کہ ڈاکواں چ گر گیا، ڈاکواں نے انہوں پڑھیا تے سب تو پہلے انہوں نے کی کیتا، انہوں نے کپڑے پاڑے تے کپڑے اتارے. پتہ نہیں یہ شخص بزنس مین سی یا کون سی جہاں کپڑے اتنے مہنگے سن تو انہوں نے سب تو پہلے آئی کام کیتا ہے. ٹھیک ہے. لکھا ہے کہ انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور مارا بھی اور ادمواں چھوڑ کر چلے گئے. 3 کام انہوں نے کیے ہیں ڈاکوؤں نے. یہاں ہم ان کریکٹر سے، ان کرداروں سے 3 باتیں سیکھیں گے کہ آج ہم کیا کرتے ہیں اس حوالے کو سن کر یا اس حوالے کو پڑھ کر. ڈاکو جو ہے یہ خدا کا خادم کہتا ہے کہ یہ دنیا کو ظاہر کرتے ہیں. کس کو ظاہر کرتے ہیں؟ دنیا کو ظاہر کرتے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ نہ دنیا سے محبت رکھو نہ دنیا کی چیزوں سے. یہ دنیا کی چیزیں، دنیا کی محبت انسان کو برباد کر دیتی ہے، انسان کا سب کچھ لے جاتی ہے اور انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرنا ہے. لیکن جب ہم خداوند کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں خدا ہمارے لیے سب راستے ہموار کر دیتا ہے. یہ اکیلا شخص دنیا میں ہے اور دنیا میں گھرا ہوا ہے اور دنیا نے اس کا کیا حال کیا ہے؟ اس کے کپڑے اتار لیے، اسے مارا ہے اور اسے زندگی اور موت کی کشمکش میں چھوڑ کر چلے گئے. دنیا کر دی بھی آئی، دنیا کے پیچھے جاؤ کہ کیا کچھ ملے گا. ٹھیک ہے. آگے لکھا
اتفاقاً ایک کاہن اسی راہ سے گزر رہا تھا، جا رہا تھا، اور اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا۔ یہ کاہن جو ہے یہ پادری صاحب ہے، اور یہ ہیکل میں قربانیاں کرتا ہے، خداوند کی خدمت کرتا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ جب یہ کاہن یہاں سے گزر رہا ہے، یہ شاید کوئی قربانی کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور خدا نے یہ بھی کہا تھا کہ جس شخص کے ہاتھ کو خون لگ جاتا ہے وہ شخص کا پاک ہو جاتا ہے۔ شاید وہ شخص اس لیے اس کی مدد نہیں کر پایا کہ اگر میں نے اس زخمی شخص کے زخموں کو ہاتھ لگا لیا میں ناپاک ہو جاؤں گا، اور میں ہیکل کے اندر جا کر خدا کو قبول نہیں آؤں گا، اور جس خدمت کے لیے خدا نے مجھے بلایا ہے میں اس خدمت کو پورا نہ کر سکوں گا۔ ہم نہیں جانتے کیا ہے، لیکن خدا یسوع مسیح نے ایک مذہبی رہنما کا کریکٹر یہاں پر بیان کیا ہے کہ مذہبی رہنما کیا کر رہا ہے۔ اس نے دیکھا ہے ایک شخص ننگا پڑا ہے، اس کے کپڑے نہیں ہیں، زخم اس کے گہرے لگے ہوئے ہیں اور خون بہ رہا ہے، اور اب وہ شخص شاید کروٹ بھی نہیں لے سکتا کیونکہ زخم بہت زیادہ ہے اور خون بہت زیادہ بہ گیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ اس نے دیکھا ہے، قریب جا کے دیکھا ہے اور کترا کر چلا گیا۔ پھر اب ایک لابی ہے، یہ بھی خدا کی خدمت کرنے والے لوگ تھے ہیکل کے اندر، یہ بھی آیا ہے اور اس نے بھی دیکھ کر کترا کر چلا گیا۔ یہ دونوں لوگ مذہبی لوگ ہیں، یہ کلام کو جانتے بہت زیادہ ہیں، شریعت کو سمجھنے والے لوگ ہیں، اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور عقل سے محبت رکھنی ہے، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھنی ہے، لیکن ان لوگوں نے محبت نہیں کی ہے۔ اب ہم تیسرے کردار پر آتے ہیں۔ لکھا ہے لیکن ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا اور اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا۔ کیا کھایا؟ ترس کھایا۔ یہاں پر جو ترس کے لیے یونانی زبان کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی شخص کو آپ دکھ میں دیکھیں، تکلیف میں دیکھیں، اور آپ کے پیٹ میں درد شروع ہو جائے کہ اگر یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آتا تو میری کیا حالت ہوتی، اور آپ اس شخص کے دکھ اور درد کو دیکھ کر اس کی مدد کرنے کے لیے قائل ہو جائیں۔ یہ اس طرح کا دکھ اور درد تھا کہ جب اس نے دیکھا ہے یہ وہاں پر رک گیا ہے، اب اسے درد ہوئی ہے اور اسے محسوس ہوا ہے کہ جب تک میں اس شخص کی مدد نہیں کر لیتا میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ اور اس شخص نے مدد کیا کی ہے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ ڈاکوؤں نے کیا کیا تھا؟ اس شخص کے سب سے پہلے کپڑے اتارے تھے، مارا تھا اور ادب چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس شخص نے کیا کیا؟ لکھا ہے ترس کھایا اور اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور مے لگا کر باندھا۔ سب سے پہلے کیا اس نے کیا ہے؟ ترس کھایا، اور اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے زخموں پر تیل اور مے لگا کر کیا کیا؟ اسے باندھا۔ یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ یہ ڈاکٹر تھا یا یہ میل نرس تھا جو پٹیاں اپنے ساتھ لے کے جا رہا تھا اور اسے پتا تھا کہ راستے میں کوئی حادثہ ہو جائے گا میرے ساتھ یا کسی کے ساتھ مجھے کسی کی مدد کرنا ہے۔ یہ عام شخص ہے جو راستے میں سے گزر رہا ہے اور یہ دیکھ کر ایک دم وہاں کھڑا ہوا ہے، اس نے ترس کھایا ہے، اس نے مے اور تیل لگا کر اس کے زخموں کو باندھا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے پٹیاں کہاں سے لی تھی جو اس نے زخموں کو باندھا ہے؟ ایک مفسر بیان کرتا ہے کہ اس شخص نے اپنے کپڑے پھاڑے تھے اور کپڑے پھاڑ کر پٹیاں بنائی تھی اور اپنے کپڑے اس نے اس شخص کو دے دیے تھے۔ یہ ہے اپنے برابر اپنے پڑوسی سے۔ آگے اس نے کیا کیا؟ دوسرا کام اس نے یہ کیا تھا، اور اپنے جانور پر سوار کر کے سرائے میں لے گیا۔ کس کا جانور تھا؟ اپنا، کسی دوسرے کا نہیں پکڑا۔ کس کا پکڑا جانور؟ اپنا۔ ہمیں نہیں پتا یہ شخص کتنا موٹا تازہ تھا، اس کا وزن کتنا تھا، اور جو پٹیاں باندھنے والا شخص تھا وہ بہت پتلا یا کمزور تھا۔ یہاں پر صرف شخص کا ذکر ہوا ہے، اور اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے پٹیاں باندھی ہیں اور اب اس نے وہاں نہیں چھوڑ دیا اسے کہ اب ٹھیک ہے میں نے اسے مرہم پٹی کر دی ہے، اب یہ شخص ٹھیک ہو کر تندرست ہو کر یہاں سے وہ چلا جائے گا۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ اس نے اپنے گدھے پر اسے سوار کیا اور خود پیدل چلا ہے تاکہ اس شخص کی مدد کر کے اس کی زندگی اور اس کی جان بچا لے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے مال کو اپنا سمجھ لیتے ہیں
اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ میرا ہے وہ میرا ہے، اس میں کسی دوسرے کا حق نہیں ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اس شرع کے معلم کو، عالم کو سمجھانے کے لیے یہ تمثیل کری تھی، یہ واقعہ کہا تھا۔ اور یہ واقعہ یروشلم اور یریحو کے درمیان کا واقعہ تھا، جہاں پر یہ لوگ رہتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ یہاں اکثر یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں اور ڈاکو لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، مار دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اس کی رہنمائی کرنے کے لیے یہ بات اسے سمجھائی تھی، جو وہ جانتا تھا لیکن وہ کرتا نہیں تھا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا تھا کہ اگر تو ایسا کرے گا تو تو ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ دوسرا کام اس نے کیا کیا؟ اپنا جانور دیا۔ تیسرا کام اس نے کیا کہ اس کو ہسپتال لے کر گیا، کسی چھاؤں میں چھوڑ کر نہیں چلا گیا ہے کہ اب اس کے سانس بحال ہو چکے ہیں، یہ شخص بچ جائے گا۔ لکھا ہے کہ اس کو ہسپتال لے کر گیا ہے، سرائے میں لے کر گیا۔ ہم نہیں جانتے کہ اس سرائے میں کتنا رش ہو۔ آج کل اگر آپ ہسپتالوں میں جائیں آپ کو بیڈ نہیں ملتا، اور بڑی مشکل ہوتی ہے اگر آپ کی اپروچ نہیں ہے، کوئی نرس یا ڈاکٹر جاننے والا نہیں ہے تو ہسپتالوں میں بڑے دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ اور اس شخص نے کیا کیا ہے؟ یہ سیدھا ہسپتال لے کر گیا ہے۔ اور چوتھا کام اس نے کیا کیا ہے؟ یہ کہا ہے کہ 2 دینار نکال کر پٹیارے کو دیے اور اسے کہا کہ اس کی خبر گیری کرنا، اس کی کیئر کرنا، میں اپنے کام کے لیے جا رہا ہوں۔ اور لکھا ہے جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کروں گا۔ غور کیجئے، ایک غیر قوم کا شخص ہے، یہودیوں اور سامریوں کا آپس میں نفرت ہے، لڑائی جھگڑا ہے، اور یہودی کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے غیر قوموں کے اندر شادیاں کی ہیں، انہوں نے خدا کا نام بدنام کیا ہے، یہ لوگ زندگی میں اچھا کام نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ بہت دفعہ دشمن بھی اچھا کام کر جاتے ہیں۔ اس شخص نے کیا کیا؟ ہسپتال لے کے گیا اور پیسے نکال کر اسے دیے۔ کہ خدا کا خالق کہتا ہے کہ 2 دینار اتنے زیادہ تھے کہ اس شخص کی 3 ہفتے سے لے کر 2 مہینے تک وہ ہسپتال میں رہ سکتا تھا، اور 2 دینار پھر بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں سے یہ لگتا ہے کہ 2 دینار جو شخص نے دیے ہیں، اس ڈاکو نے اس شخص کو اچھا خاصا مارا ہے، اس کے زخم کیے ہیں، اور یہ 3 ہفتے سے 2 مہینے تک ہسپتال میں رہا ہے۔ اور اس شخص کی مدد کے لیے سامنے نے کیا کیا ہے؟ پیسے دیے ہیں، اور وہ لکھ کر چلا گیا ہوگا کہ اگر اس سے زیادہ خرچ ہوگا تو میں دوبارہ آؤں گا، وہ بھی ادا کروں گا۔ اب سب سے پہلے بھی ڈاکو نظر آتا ہے جنہوں نے اس کے کپڑے اتارے اور اس کا سب کچھ چھین لیا ہے، اور ڈاکو نے کہا ہے کہ جو کچھ تیرا ہے وہ میرا ہے، جو کچھ تیرا ہے اس پر میں قبضہ کروں گا، اور جو کچھ تیرا ہے میں وہ لوٹ کر لے جاؤں گا، جو کچھ تیری جیب میں ہے میں وہ نہیں جانے دوں گا، وہ میں اپنے پاس رکھوں گا۔ یہ ڈاکو کی سوچ ہے، اور ڈاکو کیا ہے؟ یہ دنیا ہے۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کاہن اور لاوی 2 لوگ مذہبی لوگ ہیں، انہوں نے نہ تو اپنا ٹائم دیا ہے، نہ اپنا روپیہ پیسہ دیا ہے، بلکہ لکھا ہے کترا کر چلے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ میرا ہے وہ میرا ہے، میں اپنی برکت کسی اور کو نہیں دوں گا۔ ڈاکو نے کیا کیا ہے؟ ان کی برکت لوٹ لی ہے۔ اور یہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں کہ جو میرا ہے وہ میرا ہے، میں کسی کی مدد نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، سامنے کیا کہہ رہا ہے؟ جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو میری برکت ہے اس میں تیرا بھی حصہ ہے، جو خدا نے مجھے دیا ہے اس میں دوسروں کا بھی حق ہے، جو میرا ہے وہ میرا نہیں ہے، جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو میری برکت ہے وہ تیری برکت ہے، ہم مل کر خدا کی برکت کو انجوائے کریں گے۔ آمین۔ لکھا ہے کہ اس شخص نے کہا کہ میں جاتا ہوں، واپس آؤں گا، اور جو باقی ہوگا وہ ادا کروں گا۔ اب یسوع مسیح نے سوال کیا شخص سے، ان تینوں میں سے اس شخص کا جو ڈاکوؤں نے گھر گیا تھا تیری دانش میں کون پڑوس دکھایا؟ یسوع مسیح نے اسی شخص سے سوال کیا۔ اس نے جواب دیا، اس نے کہا وہ جس نے اس پر رحم کیا۔ یسوع نے اس سے کہا جا تو بھی ایسا ہی۔ لینے کیا آیا تھا؟ ہمیشہ کی زندگی۔ کہ میں خداوند ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتا ہوں، اور ہدیہ دینا چاہتا ہے، سب کچھ دے رہا ہے لیکن کسی کی مدد نہیں کرتا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے غیر قوم کے شخص کو سامنے لا کر اس شخص کی رہنمائی کی ہے کہ اگر تو اپنا مال دوسروں کو دے دے گا، تیرا مال کبھی بھی کم نہیں ہوگا۔
हालेलुया। तो डाकू क्या कह रहे हैं कि जो तेरा है वो मेरा है। आजकल हम भी डाकू बन जाते हैं। लालच हमारे अंदर बहुत मौजूद है, जेलसी बहुत मौजूद है हमारे अंदर, जलते रहते हैं। किसी को खुदा ने बरकत दे दी है, उसे दे दी है, मुझे क्यों नहीं मिली, मैं इसकी बरकत छीन के ले जाऊंगा, क्या करूंगा, मैं छीन लूंगा इससे, क्यों उसके पास सब कुछ है। दूसरा करैक्टर क्या है कि जो मेरा है वो मेरा है, कपड़े मेरे हैं, जूतियां मेरी हैं, पैसा मेरा है, मैं क्यों किसी की मदद करूँ। तीसरा किरदार क्या है, जो मेरा है वो साथ है, उसमें मेरा हिस्सा नहीं है। दिया किसने है, खुदा ने। तो किस लिए दिया है, मेरे लिए और दूसरों के लिए। अब इस हवाले को दोबारा देखते हैं। उसने जवाब में से कहा, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख, और अपने पड़ोसी से क्या कर, अपने बराबर। जो मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे साथ करें, मुझे चाहिए वो मैं दूसरों के साथ करूँ। तो अगर मैं ऐसा करूँगा तो हमेशा की जिंदगी खुदा मुझे जरूर देगा। हम ये जानते हैं कि हमेशा की जिंदगी यीशु मसीह को ये सब लोग जाने, और जब ये जान जाएंगे तो फिर हमेशा की जिंदगी इनके अंदर आ जाएगी। और खुदावंद यीशु मसीह ने उस शख्स के सवालों, उसकी बातों का जवाब देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने ये तमसील दी थी कि अगर तू दायिकी देता है, हदिया देता है और किसी गरीब की मदद नहीं करता, तो तू आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो मेरा है वो मेरा है। खुदा का खादिम में सवाल की तफसीर इस तरह से करता है, वो कहता है कि डाकू जो है ये दुनिया है, और जो काहिन और दावी का करैक्टर है वो खुदगर्जी का है। खुदगर्जी क्या है कि जो मेरा है वो मेरा है, ठीक है, मैं अपनी बरकत शेयर नहीं करूँगा। लेकिन वो कह रहा है कि जो नेक सामनी है वो खुदा यीशु मसीह है, जो इस दुनिया में आया था, जिसने हम गुनहगारों को निजात दी थी, उसने हमारे जख्मों पर मरहम पट्टी की थी, और उसने हमें इब्लीस और उसके कब्जे से छुड़ाकर आसमान की बादशाही में दाखिल किया है। और जब उसने कहा कि सामई दोबारा आएगा और जो बाकी बचेगा वो भी अदा कर देगा, वो खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद है कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए जल्द बादलों पर आना चाहता है। और ये वाकया खुदावंद यीशु मसीह ने इसलिए कहा था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं या अनपढ़ लोग हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को सुनता है, उस पर अमल करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। और यीशु मसीह ने कहा था कि देखो वो बादलों के साथ जल्द आने वाला है, और हमारे काम उसे देखेगी, जिन्होंने उसे छीना था वो भी देखेंगे। जिन्होंने काम यीशु मसीह के जख्म किए थे, उसके नेज़ा मारा था, थप्पड़ मारे थे, सर पर कांटों का ताज धरा था, उसे जख्मी किया था, घायल किया था, वो भी खुदावंद यीशु मसीह अपनी आंखों से देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है। अब सवाल यहाँ जो पैदा होता है, अगर हम बहुत दुआ करने वाले हैं, हदिये देने वाले हैं, दायिकियाँ देने वाले हैं, और हम ये दावा करते हैं कि खुदा के साथ मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक है, और हम साहिबों को देखना पसंद नहीं करते, ऐसा है नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मैं इस कलाम के मुताबिक अपने हमसाये से अपनी माली मोहब्बत करता हूँ या नहीं करता हूँ? क्या मेरा हमसाया भूखा तो नहीं सो रहा है, क्या उसके बच्चों के कपड़े हैं या नहीं है? शायद मैं बहुत अच्छे कपड़े पहनता हूँ, मेरा हमसाया गरीब है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, क्यों ना हो कि मैं अपनी बरकत उसके साथ शेयर करूँ। और यकीन जाने जब हम अपनी बरकतों को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, हमारा ज़मीर बड़ा मुतमईन रहता है, और जब ज़मीर मुतमईन रहता है तो इसका मतलब है कि फिर हमारा ताल्लुक खुदा के साथ दुरुस्त है। आओ हम सब अहद करें कि हम अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से अपने खुदा से मोहब्बत रखें। और खुदा को तो हमने देखा नहीं है, किसी ने खुदा को देखा नहीं, देखा आंखों से नहीं देखा, ईमान से हमने भूल लिया। खुदा को हमने देखा नहीं है, लेकिन पड़ोसी को हमने देखा है, नहीं देखा, देखा है, ठीक है। खुदा से मोहब्बत रखनी है और अपनी पड़ोसी से अपनी मानी मोहब्बत, समझ आई? और हम सब अपनी आंखें बंद करें और थोड़ा सा अपनी जिंदगी पर जो करें।